لله الذي قلت الأرسل والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت قادة العظيم لعظمته والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نعمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الشموس الضحى وأكمال الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنتهي خطاياهم وعاصري حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس دعا کے ساتھ کی پروردگار عالم ہم سے اور آپ سے اس عمل کو قبول فرمائے آمین اور یہ مجالس خدا کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے وسیلے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے ذرائع ہیں ہم سب محتاج ہیں میرا خیال نہیں ہے کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے دل میں کوئی حاجت نہ ہو وہ بھی جو بغیر حاجت کے ہے وہ خدای متعال ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء اللہ هو الغنی الحمید انسانوں کو سب محتاج ہیں اور بے نیاز کا خدا کی اور فقیر بے نیاز کا محتاج ہے سب محتاج ہیں اور آپ خاص طور پر آپ ان کے محلے کے کسی مومن نے شاید کوئی گھر خریدا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے کو دوسری درخواست کی ہے کہ خدا نے مدارس گھر میں برکت ڈال دی ہاں خدا کی طرف سے برکت کی دعا کی جا سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اسباب برکت انسان خود بھی پیدا کرے مثلا گھر میں گھر کے افراد نماز کی پابندی کرنا تلاوت قرآن کرنا گناہ سے دور رہنا یہ وہ اسباب ہیں کہ خدا کا جو نظام جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے ان فرشتوں کی نظر عنایت گھر کی طرف زیادہ ہوگا اور جب ایسا ہو تو خود کو خود اچھائیاں اس گھر کی طرف رخ کرتی ہیں میں تو دونوں کی دعا کر رہا ہے خداوند متعال صاحب کو اسباب برکت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا کی طرف سے جو عنایتیں ہیں وہ بھی مومن کے شامل حال ہو اور اس مجلس میں جتنے مومنین جو حاجات کرتے ہیں خداوند متعال ان سب کے حاجات کو پورا فرمائے مثلا اس طرح اللہ سامنے ہیں میری مائیں بہنیں
खुदावंद खुदा उनकी हाजतों को पूरी फरमाए। सूरह मुबारक ताहा की आयत नंबर 50 आपकी खिदमत में कुरान मदारिस के लिए तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह। और इस आयत के फ़ेल में कुछ मतालिब जो मेरे मौजूद से मकबूल हैं वो इंशाअल्लाह सिलसिलावार तरतीबवार जिस तरह से क्लास में बच्चों को सब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसी तरह से इंशाअल्लाह कुछ मतालिब आपकी खिदमत में पेश करें। कल की गुफ्तगू जो मेरी थी उसका थीम ये था कि इंसान मोहताज तरबियत मखलूक है, और चूंकि मोहताज तरबियत है लिहाजा इसकी तरबियत के असबाब फराहम होने चाहिए। हमारे पास असबाब तरबियत में से एक जरिया और एक सबब मजलिस हज़रत अब्दुल्लाह हुसैन है, और हमें अपनी मजलिस को उस संत की तरफ डालने की जरूरत है। चीजें कल मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी। आज मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद इंशाअल्लाह आयत की तरफ आऊँगा, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल आयत को छुआ नहीं, आज इंशाअल्लाह आयत की तरफ आएंगे। पर आप गौर करें, एक मिसाल देता हूँ, इस मिसाल पर गौर करें। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये भी असबाब तरबियत है, तरीक़े तरबियत। अगर स्कूल दुरुस्त और प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, कॉलेजेस उसी तरह से अपना काम कर रहे हैं, लेक्चरर या जो असातिज़ा हैं वो काबिल हों और तालिब इल्म पाबंदी के साथ जाए और सिलेबस को फॉलो करें, लेक्चर को सुने तो पाबंदी से करें और असातिज़ा बाकायदगी के साथ आए और उनमें विल हो बच्चों को बनाने की और विजन हो, उस विजन के मुताबिक बच्चों की तरबियत करें। कोई वजह नहीं है कि बच्चे न पढ़ें। कुछ अर्से के बाद ये बच्चा जो मतलब एक साल पहले कुछ और था, आज कुछ और होगा, 8 साल के बाद दूसरे साल में कुछ और होगा, तीसरे साल में कुछ और होगा, चौथे साल में कुछ और होगा, और होते होते बदल जाएगा। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। दुआ करते हैं और अल्लाह इन बच्चों को इस घर के साथ हमेशा वाबस्ता रखे। तो जिस तरह से ये, लेकिन अगर खुदा ने खास्ता असातिज़ा मफाद परस्त बने, वो अपनी तनख्वाह अपना पैसा उसके साथ उसी के साथ मरबूत रहे हैं, बच्चे बनते हैं या नहीं बनते हैं कोई विजन ना हो, तो ऐसी सूरत में इस इदारे से, इस स्कूल से या इस कॉलेज से वो उम्मीद जो हम वाबस्ता रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विजन ही नहीं है, इनको बनाने का कोई सोच ही नहीं है। जब सोचेंगे तो क्या बनाएंगे? और कभी कभी खुदा न खास्ता अगर दुश्मन ज़्यादा एक्टिव हो और इसी इदारे को, इसी कॉलेज को, इसी यूनिवर्सिटी को कि जो हमारी नस्ल के बनाने का जरिया है, इसी को वो फोकस करें और इसी नस्ल को खराब करने की प्लानिंग कर दे। मसलन खर्च करें कि नशावर चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दें, अपने कुछ मख्फी नजर ना आने वाली उम्मतों के तरीके से ऐसा करें, या इनको बेराहरबी के रास्ते पे लगा दें। बेराहरबी समझते हैं? गुनाह का रास्ता, बेराहरबी और गुनाह के रास्ते पे लगाते हैं, तो ये बच्चा बनने के बजाय वो होगा क्या, बिगड़ जाएगा। ये फायदेमंद होने के बजाय ये बच्चा बन जाएगा नुकसानदेह। ये बच्चे अगर बन जाते, इनकी तरबियत हो जाती तो हमारा मुस्तकबल ब्राइट था, रोशन। लेकिन अब ये बच्चा अगर बिगड़ जाए तो मुस्तकबल हो जाएगा तबाह।
ٹھیک ہے، یہ مثال آ گئی. اچھا یہ مثال میں نے کیوں دی؟ خوب غور کر کے میں نے اس طرح کی مثال کیوں؟ عزاداری بھی ذریعہ تربیت ہے. بشرطی ہمارے پاس کوئی ویژن ہو، ہم اس عزاداری کے ذریعے سے اس قافلہ انسانی کی تربیت کرنا چاہیں. اور حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو انسانی اقدار دکھا دیے ہیں، ان اقدار سے اپنے معاشرے کو آگاہ کریں. مثلا وفاداری، صبر، شکر، شجاعت، دھوکہ نہ دینا، محبت، ہم آہنگی، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، یہ سب چیزیں کربلا میں ہمیں نظر آئی ہیں، وہ بہت اعلیٰ درجے پر ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر باطل کے مقابلے میں سر نہ جھکانا، حق پر قائم رہنا، حق کے خاطر اپنا سب کچھ اٹھانے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ اقدار ہیں جو حضرت عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کیے ہیں. اگر ہمارے پاس ویژن ہو اور ہم ان اقدار کو اپنی نسل میں منتقل کریں تو یہ نسل چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ کربلائی نسل ہو. پھر یہ نسل ویسی نسل ہوگی جیسے لبنان کی نسل ہے. آپ سمجھتے ہیں لبنان میں کوئی بہت بڑی جمعیت ہے، آپ یقین کرتے ہیں کراچی کی آبادی سے شاید حزب اللہ کی آبادی کم، اور یہ شاید یقیناً کم، لیکن انہوں نے اپنی تربیت کربلائی اقدار کے مطابق کی ہے، اس لیے وہ ایک معزز اور محترم قوم بن کر دنیا میں ابھری ہے. اگر انہی اقدار کے مطابق ہم یہ کام کر چکے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سے معزز اور محترم قوم بن کے ابھر سکتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی مشن نہ ہو، کوئی نظریہ نہ ہو، اور اس عزاداری سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہ ہو، بلکہ سوچ یہ ہو کہ میں کسی نہ کسی میں بھی ذاکر ہوں، میں بھی ایک مثلا ممبر میں آنے والے افراد میں سے میں بھی ہوں، تو میرے پیش نظر یہ ہو کہ کسی نہ کسی طرح سے میں اپنی باتیں ان لوگوں کے مارکیٹ میں بیچوں، ایسی باتیں کروں کہ اس مارکیٹ میں میری باتیں بکیں، اور بکنے کے بعد لوگوں کو میں پسند آؤں، اور پسند آؤں تو میری دنیا آباد ہو جائے، مجھے بہت سارا پیسہ مل جائے، میری شہرت ہو جائے. اگر یہ ویژن ہو تو اس کالج کے اساتذہ کی طرف سے ہو جائے گا کہ جس کا تمام حق مقام اپنی تنخواہ ہے، بچوں کو بنانا نہیں ہے. تو ان اساتذہ سے آپ کیا امید رکھ سکتے تھے جب ان سے امیدیں رکھتی علماء سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ان ذاکرین سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ کچھ دیں گے؟ اور اگر خدا نے خواستہ جس طرح سے وہاں میں نے مثال دے دی، اگر ایجوکیشن سینٹرز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں دشمن فعال ہو اور وہ ہماری نسل کو بگاڑنے کے لیے پلاننگ کرے اور کام کرے تو یہ نسل بننے کے بجائے تباہ ہو گئی. بالکل سیم وہی بات عزاداری میں ہے. اگر خدا نے خاصا دشمن فعال ہو اور اس نے اس عزاداری سے ہی حسینیت کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی اور پلاننگ کی، کیا کیا؟ مثلا عوام کو سوچنے سے نکال دیا، کسی نہ کسی طرح ہاہو کرنے کی عادت ڈال دی. اب ہاہو کر لو، واہ سبحان اللہ کرو، کچھ بھی کہے مولانا، کچھ بھی کہے اب واہ سبحان اللہ کرو، یہ مطلب کلچر پروموٹ ہو جائے. اور جو ممبر میں آنے والے لوگ ہیں وہ خلاف عقل، خلاف مقامات اہل بیت، خلاف قرآن، خلاف احادیث متواترہ باتیں بھی کریں تو یہ نہ صرف اعتراض نہ کریں بلکہ بابا کہیں. اگر یہ ماحول بنا دے
تو آپ مجھے بتا دیں یہ نسل اوپر کی طرف جائے گی یا ڈاؤن فال کی طرف جائے گی؟ میں صرف ایک سوچ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور مطمئن رہے اس پر کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ ابھی مثلا کسی ذاکر کی کلپ جو ہے وہ یوٹیوب میں اور اس میں فیس بک میں اور سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہے۔ میں کراچی والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیپال کا جو تذکرہ کیا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بڑے دھڑلے سے عجیب و غریب جھوٹ لوگوں کے سامنے بولا اور سب داد دے رہے مبینہ کر رہے کہ اب میں ان کے الفاظ تو یہاں کہنے سے رہا اس لیے کہ اس کے الفاظ اس انداز میں بولنا ہی میں خلاف نمبر سمجھتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ میں اسی انداز میں تو نہیں بول سکتا ہوں، میں اس کے نقل بھی اتار سکتا ہوں لیکن جب میں کروں گا نہیں۔ تو وہ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں حضرت امام اللہ حسین سے شیعہ کو کہا ادھر آؤ، آیا الامر کا حکم تھا، یہ ان کا الزام آیا تو کہا کہ جاؤ اور عمر صاحب سے کہ میں بیعت کر رہا ہوں اور بس شرط ہے کہ پانی لو۔ اب دیکھیں اس کو کیا کہانی کا رنگ دیا ہے جو اس واقعے کو غور کرنے کا میں کرتا ہوں، پانی لو۔ یہ گیا عمر صاحب کے پاس اور اس سے کہا کہ مبارک ہو جب ہم جیت گئے۔ عمر صاحب نے کہا کہاں جیت گئے؟ ابھی تو عباس میدان میں نہیں اترا ہے، ابھی تو صاحب الفقار میں آیا ہے، ہم جیتے کہاں ہیں؟ کہا نہیں ہم حسین سے بیعت ہی لینا چاہتے تھے، بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جب جیت چکے، بس ایک شرط ہے کہ پانی لائیں۔ تو کہا پانی لینا ہو کیا مشکل ہے، جا کے پانی دے دو۔ کہا وہ شمر جو ہے وہ 9 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ کہہ رہا ہے، 9 لاکھ کے لشکر کے خیموں میں پانی کے لیے تلاش میں گیا، جو خیمے میں جاتا ادھر جاتا ہے ادھر جاتا، کہیں پر پانی نہیں۔ کہانی بنانا لوگ کیسے پانی بنانا ہے، یہاں تک کہ وہ فرات میں جاتا ہے ادھر پانی خشک ہو جاتا ہے، ریت کچھ نہیں بنا۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ یعنی اگر حسین چاہتا ایسا تو یہ ہو سکتا تھا، مطلب یہ بتائیے بیان کرنا چاہتا ہے نا۔ پھر جناب وہ آ کر کہے گا کہ پانی کہیں پر نہیں ہے، تو پھر حضرت نے ان کو بلایا امام حسین نے اور اپنے تھوڑے سے کہا اپنے پاؤں زمین پہ مارا، چشمہ نکلا، پانی نکلا، کہا دیکھو پانی پر ہمارا قبضہ ہے۔ یہ کہانی ہے جو اس نے بتا دیا کہ یہ ہے۔ برادر اچھی طرح غور کریں، اپنی عقل کو بھی استعمال میں نہیں۔ 9 لاکھ فوجوں کے خیموں میں گھوم کے پانی لانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ چلو ادھر سے تو معجزہ ہو گیا، ادھر شمر کی طرف بھی معجزہ ہوتا ہے کیا؟ آپ کیلکولیشن کبھی کر سکتے ہیں کہ مثلا 9 لاکھ کو گھوم پھر کے وہاں تک پانی ڈھونڈنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 9 لاکھ کی تعداد کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ہیں، اور اگر آپ ہر ٹینٹ میں 4-6 افراد بھی رکھیں گے تو کتنے ٹینٹ ہوں گے، ان میں گھومنے کے لیے کتنے منٹ چاہیے؟ کیا بکواس کرتا ہے یہ؟ میں اور باتیں تو چھوڑیں، یعنی یہ خلاف شان ہے حضرت امام حسین ہونے کے علاوہ خلاف عقل ہے، اور ہماری پبلک ہے کہ واہ 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 کیا ہوا تمہیں؟ خداوند متعال نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر افلا یتدبرون، انہیں کیا ہوا ہے سوچتے نہیں ہیں؟ یعنی نہ سوچ سکنے کو عیب کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دنیا میں ویسے بھی انسان اگر اپنی عقل سے کام نہیں لیتا تو بہت ناقص مخلوق ہے۔ اس طرح کے ذاکرین اگر ہمارے سامنے انٹروڈیوس کرا دیے جائے اور وہ بھی نامور ذاکرین ہو، اور ایک تقریر کے مثلا 1 لاکھ سے لے کے 50,000 تک پیسے لیتے ہوں، اور جہالت بیچ کر پیسے لیتے ہوں، اور ہم اس جہالت کو خرید کر پیسے دیتے ہوں، ہمارا معاشرہ یہ ہو، کیا امید رکھتے ہیں اس عزاداری سے کہ یہ قوم بن جائے گی؟ جو مثال میں نے دے دی، پہلی مثال اس پر غور کریں، کالج کی مثال، اسکول کی مثال، یونیورسٹی کی مثال، اور اس کے بعد جو بتا دیا۔ اچھا یہی عزاداری
ہم ہندوستان میں پاکستان میں کب سے کر رہے ہیں، یہی عزاداری لبنان میں کر رہے ہیں، یہی عزاداری ایران میں کر رہے ہیں. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اسی عزاداری کے ذریعے سے، اور ہم کہاں پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکشن اس کی درست کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس کی ڈائریکشن درست نہیں کریں گے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. اس کی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے. جو خدا بات کرنے کو روکو. اگر آپ، میں نہیں کہتا ہوں کہ بدتمیزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات میں اس سے کہیں مولانا صاحب یہ آپ کی یہ بات، میں ایک طالب علم ہوں، نہ سمجھ صحیح، لیکن میرے سمجھ میں اس بنا پر سمجھ میں نہیں آیا. آپ اس کی ایکسپلین کریں، ایکسپلینیشن مانگیے تاکہ یہ بے لگام ہو کہ جو جاہل منہ میں آئے وہ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی. یہ عادت یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ایک سلوات پڑے بابا. اب آتے ہیں چونکہ کل کی گفتگو جو تھی اسی کا تتمہ تھا، کچھ باتیں بتانی تھیں جو کل بیان نہیں کیا تھا تو آج آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حالت محفل چھوٹی ہو، مجلس چھوٹی ہو، بڑی ہو، لیکن سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جو آیت آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ آیت فرعون اور حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام ان دونوں کے درمیان جو ڈائلاگ اور مباحثہ یا مناظرہ یا گفتگو جو ہوئی ہے اس کا ایک حصہ ہے، اس کے پارٹ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے. انا ربکم الاعلی. رب بھی کوئی معمولی رب نہیں، رب اعلی. کیوں فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا؟ تو غور کریں، اچھی طرح دقت کریں. کیونکہ فرعون سمجھتا تھا کہ یہ نیل دریا اس کا مالک میں ہوں، یہ زمینیں میری ہیں، اور اس نیل کے دریائے نیل کے ذریعے سے اس زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس کا مالک میں ہوں. یہاں پر جتنے جانور ہیں وہ سب میرے ہیں، یہ میرے لیے آیا ہے، میں مالک ہوں. وہ یہ سمجھتا تھا. اور جہاں جہاں تک میری حکومت ہے میں صاحب اختیار ہوں، لہذا میں رب ہوں. انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. یہ اس کی سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس اور اس تک کلام حق پہنچا دو. حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ اس کام میں تو میرے چچا بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے تاکہ میری پشت مضبوط ہو، میں گفتگو کر سکوں. جیسے حضرت امیر المومنین اور حضرت پیغمبر کی رشتہ داری تھی نا، سیم وہی رشتہ داری تھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی. اللہ تعالیٰ نے کہا لے جاؤ اس کو بھی اپنے ساتھ. پھر کہا کہ آپ دونوں جاؤ اور جا کے کلام حق پہنچا دو. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. دیکھو گفتگو کرو لیکن نرم لہجے میں. یہ کیوں کہا نا اپنے لہجے میں؟ آپ اگر شور شرابہ کریں گے، فویلا کریں گے تو مار دیں گے تمہیں. وہ قدرت میں ہے، وہ اقتدار میں ہے. لہذا نرم انداز میں گفتگو کرو، ایسی انداز میں کہ ان کی عقل سوچنے کی مجبور ہو لیکن وہ ہاتھ نہ اٹھا سکیں آپ کے اوپر. یہ تدبیر ہو، قرآنی تدبیر. جب آپ کہیں جا کے بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے، پریزنٹیشن کس طرح دینا چاہیے. قرآنی تدبیر یہ ہے. تو انہوں نے کہے گفتگو ہو گئی. اس نے کہا میرا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تم تو نہیں رہا. تو اس نے کہا فمن ربکم یا موسیٰ، پھر ہمیں بتا دو تمہارا رب کون ہے. اگر میں رب نہیں ہوں تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ بھی اسی ایریے کے تھے، وہ پڑے وہیں پر تھے فرعون کے پاس.
تو لہذا وہ اس کا بھی مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے، حضرت موسیٰ کا بھی مالک اور رب اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ وَمَن رَبُّكُمَا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ یہ بہت باکمال جملہ ہے۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد کمال تک پہنچایا، کمال تک پہنچایا۔ اچھا بس مانا یہ ہوا کہ فرعون سمجھتا تھا کہ اس کی ملکیت میری ہے، میں رب ہوں۔ حضرت موسیٰ کے بیان کی روشنی میں رب صرف مالک نہیں ہوتا ہے، اس مالک کو کہتے ہیں جو اپنے مربوط کی تربیت کر کے کمال تک پہنچائے۔ اس لیے سورہ حمد میں آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی تربیت کر کے کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ وہی مضمون جس آیت میں ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہدا، ہدا کے معنی اگر ہم سادہ اردو میں ترجمہ کریں کہ ہدایت کی، ہدایت کی یعنی کیا؟ کیا مطلب ہے ہدایت؟ تو عربی لفظ ہے۔ ہدایت کسی کی؟ ہدایت یعنی جس شے کو جس منزل تک جانا ہے اس شے کو درست راستے پہ لگا کے منزل تک پہنچانے کا نام ہے ہدایت۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ یہ بیان پورا آج نہیں کر سکوں گا، لیکن کچھ مطالب آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، کچھ انشاءاللہ کل۔ اور یہ ہدایت تشریعی کی جب نوبت آئی تو میرے موضوع سے مربوط ہے، انسان محتاج ہے تربیت مخلوق، یہی موضوع ہے نا، اس موضوع کے ساتھ یہ مطلب میرے موضوع سے مربوط ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ خوب غور کریں کہ مثلا آم کی گٹلی، اس کے اندر آم کے درخت بننے کی صلاحیت ہے، اما ایک اینٹ یا پتھر کچھ بھی کر لو وہ درخت ہی نہیں بن سکتا، تو آم کہاں سے بنے گا؟ کچھ بھی کر لو نہیں بنے گا۔ اچھا، سیب کی بیج وہ درخت تو بن سکتے ہیں لیکن آم نہیں بنیں گے، وہ سیب ہی بنیں گے کیونکہ سیب بننے کی صلاحیت اس میں ہے، آم کی گٹلی میں آم بننے کی صلاحیت اس میں ہے۔ لیکن یہ گٹلی تبھی آم بنے گی جب اس کو وہ اس پروسیجر سے گزاریں گے کہ جس پروسیجر سے گزار کے یہ درخت بن سکتا ہے، ان مراحل سے یہ گزر جائے۔ مثلا زمین میں یہ دفن ہو جائے، یہ دھوپ میں رہے گا کبھی درخت نہیں بنے گا، زمین میں دفن ہو، اور زمین میں دفن ہونے کے بعد اس کو نمی ملے، ٹھیک ہے، اور وہ زمین بھی اس کی حرارت اور برودت سردی گرمی کے لحاظ سے آم کے درخت کے لیے جو موسم سوٹ کرتا ہے وہ والا موسم ہو۔ آپ آم کی گٹلی لے جا کے گلگت میں اگر دفن کریں تو کچھ نہیں ہوگے گا وہاں سے، اور اخروٹ لا کے یہاں سندھ میں اگائیں گے تو یہ نہیں ہوگے گا، کیونکہ ہر چیز کے ایک موسم ہے، اس کا اپنا موسم اسے ملنا چاہیے، وہ موسم نہیں ملے گا نہیں بنے گا۔ وہ کر رہے ہیں تو گٹلی کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، نمی اس کو ملنی چاہیے، موسم ویسا ہونا چاہیے کہ جس موسم میں یہ اگتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کومپل بن کے سینہ زمین کو چیر کے نکلے گا باہر، گٹلی ابھی کومپل بنا، اور جب کومپل بنا تو اس کومپل کی حفاظت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب فراہم ہوں۔ کوئی بکری آ کے نہ کھائے، کوئی جانور اسے نہ توڑ دے، بہت زیادہ سردی نہ ہو، بہت زیادہ گرمی نہ ہو، سائے میں نہ ہو، دھوپ اسے ملتی رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کو جو ماحول ملنا چاہیے وہ تمام ماحول اسے ملے، تو یہ کومپل آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا، اور جب بڑھ جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ
پودا بنے گا، پودے کے بعد درخت کی شکل میں آئے گا، اور درخت کی شکل اختیار کرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اس میں پھول لگیں گے، اور وہ پھول آہستہ آہستہ اس میں پھل کی پیدائش ہوگی، وہ پھل آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ جس گٹلی کو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا وہ گٹلی اس میں پیدا ہوگی، وہی گٹلی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس طرح کے سفر کو، یہ گٹلی نے جو سفر طے کیا ہے، اس طرح کے سفر کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہدایت تکوینی؟ اس کا نام ہدایت تکوینی کیوں ہے؟ یعنی یہ عالم کون، عالم تخلیق، کریشن، بننا، اس کا حصہ ہے۔ آم کی گٹلی کے اختیار میں درخت بننا نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے درخت نہیں بنتا۔ مطلب گٹلی اگر چاہے کہ میں نہیں بننا چاہتی ہوں تو اس کے اختیار میں نہیں کہ نہ بنے، یا مثلا آم کے بجائے میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بنے گی یہ گٹلی درخت لیکن بے اختیار شکل میں، اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ۔ پھر کون بناتا ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ براہ راست نہیں، فرشتوں کے ذریعے پورا ایک سسٹم ہے۔ یقین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا پورا دقیق سسٹم ہے۔ مثلا بادلوں کو سمندروں سے اٹھا کر چلانا اور اسے وہاں پہنچنا کہ جہاں پر پانی کی ضرورت ہے، وہاں نر و مادہ بادلوں کو ٹکرانا، آپس میں ٹکر کے نتیجے میں بارش برسنا، یہ پورا سسٹم ہے۔ اور اس سسٹم کو فرشتے چلا رہے ہیں جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور عام کا جو میں نے مثال دے دی، اس مثال میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خود بہت ہو رہا ہے، نہیں، سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو فرشتے چلا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتا نہیں چلتا۔ اب یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا فرشتے چلا رہے ہیں، کدھر سے، کس دلیل کے بنا پر؟ برادران اچھی طرح غور کریں۔ ائمہ علیہ السلام کی زیارات میں سے ایک بہت اہم زیارت ہے، اس کو زیارت جامعہ کبیرہ کہتے ہیں۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ان کی تعلیم کردہ زیارتوں میں سے ایک ہے، اور بہت زبردست زیارت ہے۔ اگر آپ امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام کی خصوصیات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، امام کے اختیارات کیا ہیں انہیں اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، بہت زبردست ذخیرے ہیں۔ اس زیارت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الوحی ومختلف الملائکہ۔ یہ الفاظ ہیں۔ تو مختلف الملائکہ یعنی فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ، اہل البیت کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر فرشتے آ جا رہے ہیں مسلسل، یعنی ملکوتی مخلوق کا عالم ملک کے ساتھ ارتباط اہل البیت کے گھر کے ذریعے سے، یعنی یہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کی شرح ہے، مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں اس زیارت جامعہ کبیرہ کی۔ میرے اطلاع کے مطابق جتنا مجھے معلوم ہے 7 شرحیں کم از کم میرے علم میں ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی 7 شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عمل کی بھی شرح ہے، ادب فناء مقربان، یہ کتاب شرح زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ تو ایک سید ابو القاسم نام کے کسی سید نے بھی شرح جامعہ کبیرہ لکھی ہے، اس نے بھی کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے مختلف الملائکہ کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ فرشتوں کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ فرشتے ملکوتی ہیں، عالم ملکوت میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے ملک میں، عالم ملک میں، دنیا میں ہیں، یہاں خدائی کاموں کو انجام دیتے ہیں، بادلوں کو چلانا، بارش کو برسانا، زلزلے، طوفان، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب ایک درخت کے شاخ سے کوئی نیا کومپل نکل رہا ہوتا ہے تو 7 فرشتے اس میں کام کرتے ہیں۔ حدیث پیش کی ہے، حدیث پیش کی کہ 7 فرشتے کام کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا عجیب سسٹم ہے، اور ہم ایسے ہی اندھیرے میں چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ باقاعدہ سسٹمیٹک ہے نا دنیا۔ تو بہرحال اس سسٹم کے تحت فرشتے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے کہاں بات پہنچی؟
بات اصل میں یہ تھی، ہدایت تکوینی اور تشریح سمجھا رہا تھا کہ گٹھلی سے درخت بننے تک اور درخت میں پھل لگ کے وہی گٹھلی پیدا ہونے تک کے اس سفر کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ یہ کام خود بخود نہیں ہوتا ہے، خدا کی مشیت اور خدا کے ارادے سے ہوتا ہے، اور اس میں گٹھلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے، فرشتے یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان بھی اس کی جو فزیکل تخلیق ہے، جسمانی تخلیق، وہ بالکل ہم کی گٹھلی کی طرح ہے۔ نطفے سے مضغہ بنا، مضغہ سے علقہ بنا، قرآن کی عبارتیں ہیں، یہ تشریح نہیں کروں گا، اور جن کو قرآن کی آیتیں یاد ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نطفہ سے اسٹارٹ ہوا نا انسان، نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر ہڈیاں، ہڈیوں کو گوشت کا چڑھنا، اور شکل اس میں آنا، آہستہ آہستہ اس میں شکل آ گیا۔ شکل آنے کے بعد جب یہ جسم کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد روح الہی کا آنا، روح اس کے اندر آ گیا۔ اب وہ روح آنے کے بعد بھی کچھ مراحل شکم مادر میں طے کرتا ہے۔ جب وہ کمپلیٹ کریشن اس کی ہوتی ہے تو اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ وہاں سے آئے گا دنیا میں، یہاں آئے گا، اور یہاں آنے کے بعد وہ ناتوان بچہ ہے، یہاں سے وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولے گا، روشنی سے آگاہ ہوگا، آوازوں کو سنے گا، ان سے آگاہ ہو جائے گا، پھر جناب ذائقے سے آگاہ ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ خوشبو سے آگاہ ہو جائے گا، یہ حواس سے ہم سے کام کرنے لگیں گے، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا تو اس کی عقل سوچنا شروع کرے گی۔ شروع میں عقل کام نہیں کرتی ہے، بعد میں عقل کام کرتی ہے۔ عقل سوچنا شروع کرے گی، بنتے بنتے یہ دانشور بنے گا۔ دانشور بننے کے بعد اگر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا تو یہ ایک غیر معمولی مخلوق میں بدل جائے گا۔ یہ جو مراحل ہے نا، یہ جو قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنے کی جو بات کی، اس کو رہنے دیں، اس کے علاوہ باتیں، یعنی نطفے سے لے کے ایک انسان بننے تک، بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، جوان، یہ مراحل جو طے کرتا ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ یہ بالکل اسی آم کی گٹھلی سے درخت بننے کی طرح سے انسان کا نطفے سے انسان، یعنی جسمانی اعتبار سے انسان بننا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کسی اور طرح کا قد اپنے لیے چاہتا، کسی اور طرح کی شکل اپنے لیے انتخاب کرتا، کسی اور طرح کا رنگ اپنے لیے انتخاب کرتا، اور شاید میں نوجوانی تک پہنچنے کے بعد کہتا نہیں، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھتا، میں یہیں رکتا ہوں، مجھے جوانی اچھی لگتی ہے۔ بڑھاپا کس کو اچھا لگتا ہے؟ یعنی انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہی نہیں اگر انسان کے اختیار میں ہوتا۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس طرح گٹھلی کے اختیار میں درخت بننا نہیں ہے، اسی طرح اس نطفے کے اختیار میں انسان بننا نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز۔ یہ ہدایت تکوینی ہے، خداوند متعال نے اسے عطا کی ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ فرشتے یہ کام انجام دیتے ہیں، اس کی تخلیق کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں، لیکن بس ابھی ایک اور مرحلہ ہے، وہ بہت اہم ہے، اس پر کچھ اشارہ کروں گا آج، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل کی۔ لیکن اسی انسان میں ایک اور جہت ہے، وہ جسمانی جہت نہیں ہے، وہ معنوی جہت ہے، وہ روحانی جہت ہے۔ یہی انسان کبھی ایک مادی انسان بنتا ہے، سیلفش انسان بنتا ہے، خود پرست انسان بنتا ہے، مفاد پرست انسان بنتا ہے، اور کبھی خود پرست اور مفاد پرست نہیں، حق پرست انسان بنتا ہے۔ کل اشارہ کیا تھا بچوں کی طرف، حق پرست انسان بنتا ہے۔ کبھی یہی انسان کی شکل یزید کی سی ہوتی ہے، اور کبھی یہی انسان حسین کی طرح بن جاتا ہے۔ اب یہ جو خصوصیات ہیں انسان کے اندر، جو اس کے اخلاقیات میں، اس کے نظریات میں، اس کے اعتقادات میں، اس کے اعمال میں جو خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات زبردستی نہیں ہیں، یہ انسان اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے، اپنے ارادے سے۔ لیکن
در حال اس انسان کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے اللہ نے ایک رہنما باطن میں خلق کیا ہے، ایک رہنما باہر۔ باطن میں اس کی عقل ہے اور باہر انبیاء اور ائمہ علیہ السلام، تاکہ اندر کی عقل بھی آپ کو کمال کی طرف جانے کی رہنمائی کرے اور باہر سے جو رہنما ہے وہ بھی آپ کے لیے راستہ معین کرے کہ اس طرح نہیں جانا ہے، یوں جانا ہے، یہ کام نہیں کرنے ہیں، یہ والے کام کرنے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ جعفر علیہ السلام ایک بہت خوبصورت حدیث نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا ان للہ حجتین، حجتا باطنہ و حجتا ظاہرہ۔ خدا نے دو دلیلیں انسان کی رہنمائی کے لیے بنائی ہیں، ایک باطن میں ہے انسان کی، ایک ظاہر میں۔ جو حجت باطنی ہے وہ وہو العقل، وَأَمَّا الْحُجَّةُ الْبَاطِنِيَّةُ وَهُوَ الْعَقْلُ وَأَمَّا الْحُجَّةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَهُوَ النَّبِيُّ أَوِ الْإِمَامُ۔ یعنی امام موسیٰ جعفر کی حدیث میں نا، حجت ظاہری نبی یا امام ہے اور حجت باطنی عقل ہے، اور کبھی بھی کسی نبی یا امام کی تعلیم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے عقل رہنمائی کرتی ہے یہ بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب یہ انسان اگر اس عقل کے مطابق، اچھا خوب کر میں مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دوں گا، بات کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور کنفیوژن برطرف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ عقل ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اچھی طرح غور کریں۔ فرض کرو میرے پاس قوم کی کچھ امانت ہے یا کوئی راز ہے جو میرے پاس ہے، اس راز کو میں اگر افشا کروں، دوسروں کے کسی خاص گروہ کے سامنے پیش کروں، مجھے پیسے مل جاتے ہیں۔ یا میرے پاس قوم کی کوئی امانت ہے، پیسے ہیں، اس پیسوں کو میں لے سکتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس میں کھا جاؤں گا۔ لیکن اس راز کو افشا کرتے وقت، ان پیسوں کو کھاتے وقت عقل لعنت کرتی ہے اندر، کیا بکواس کر رہے ہو، عقل اسے ڈانٹتی ہے اندر سے، ٹھیک ہے؟ پتا ہے کہ عقل کے پاس خود مجرم ہے، اپنے پاس خود مجرم ہے، کسی اور کے پاس نہیں، اپنے پاس ہی خود مجرم ہے۔ مثلا میں بعض مثالیں دیتا ہوں، خوب غور کریں۔ آپ نے اخبارات میں میڈیا کے ذریعے سے سنا ہے، لوگ کتے کے گوشت کو بکری کا گوشت بنا کے بیچتے ہیں، سنا ہے یا نہیں؟ یہ خبر آیا ہے یا نہیں؟ جو انسان کتے کو بکری بنا کے بیچتا ہے، اس کی ضمیر اسے لعنت نہیں کرتی ہے اندر، اس کی عقل اسے روکتی نہیں ہے، بات اندر روکتی ہے، ضمیر ملامت بھی کرتی ہے، لیکن مفادات اس کے لیے اتنے محبوب ہیں کہ کسی عقل کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو عقل رہنمائی کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان لالچی بنتا ہے، اور جب لالچی بنتا ہے تو عقل کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جس طرح عقل کی رہنمائی قبول نہیں کرتا، قرآن کی رہنمائی کو بھی قبول نہیں کرتا، پیغمبر کی رہنمائی کو بھی قبول نہیں کرتا، امام کی رہنمائی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کربلا میں جو لوگ آئے بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان میں سے کچھ تو پیغمبر کے ساتھ تھے، کم تعداد میں تھے، اور ایک بڑی تعداد میں اصحاب کے اولادیں تھیں۔ عمر صاحب خود صحابی کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، انس سنان خود ایک صحابی کا بیٹا ہے، انس بن مالک کا، سنان بن انس، یعنی اصحاب کے بچے ہیں ادھر۔ صبح عاشور حضرت ابو عبداللہ حسین اونٹ پہ سوار ہو کر اتمام و حجت کرنے کے لیے ان کے پاس گیا۔ اچھا، اونٹ عرب معاشرے میں جنگ کی نشانی نہیں ہے، جنگ کے لیے گھوڑا استعمال ہوتا ہے، اور اونٹ پرامن کوئی مذاکرات کرنے ہو تو اونٹ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت اونٹ پہ سوار ہو کے گئے تھے تاکہ ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میں فی الحال
خلاف لڑنے کے لیے آیا نہیں ہوں. وہ گئے, ان کے ساتھ بات چیت کی پوری فوج کے ساتھ. اس میں آپ نے فرمایا لوگوں انسان اگر مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف لڑا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں حسین مرتد ہوا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں اپنے نانا کے دین میں نہیں ہوں؟ کہا ہوں. کہا کیا میں پیغمبر کا نواسا نہیں ہوں؟ کہا ہے. کہا تم میں کتنے ایسے ہو کہ جن کو یہ میرے نانا کا فرمان یاد ہے کہ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کتنوں کو؟ بہت سنا. کہا ہم نے سنا ہے. بہت سنا گواہی دی. کہا اگر تمہیں یہ سب باتیں معلوم ہیں تو کیوں میرے اختلاف لڑنے کے لیے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں کبھی کبھی انسان کے عقل رہنمائی کرتی ہے لیکن لالچ اسے عقل کی طرف جانا نہیں دیتی ہے. اسی طرح سے امام اس وقت باہر سے آ کے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, جیسے عقل اندر سے رہنمائی کرتی ہے, امام اس وقت ان کی رہنمائی کر رہے ہیں لیکن لالچ نہیں پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی امام کی بات پر اثر نہیں کریں گے. اس کو انشاءاللہ اٹھاؤں گا, اس موضوع کو اور بولوں گا کہ خواہشات نفس اور عقل ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں, ہمیشہ. انشاءاللہ کل پرسوں اس کو میں بیان کروں گا. اور تربیت, جب میں کہتا ہوں کہ انسانی تربیت, یعنی انسان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ خواہشات نفس اس کے عقل کے اوپر غالب نہ آئے. اس طرح سے تربیت ہونی چاہیے بچپنے سے لے کے بڑے ہونے تک. اگر اس طرح سے تربیت نہ ہو اور ہم بڑے بڑے اختیارات ہمارے ہاتھ میں, کرسی پر ہم بیٹھ جائیں, وزیر بن جائیں, منسٹر بن جائیں, اور کیا کہتے ہیں MP بن جائیں, MLA بن جائیں, تو واہ پیدا واہ مصیبت, وہ ملک لوٹ جائے گا. اور اگر دین کے ٹھیکیدار اس طرح کے ہوں, یہ مثلا امامہ سر پہ رکھ کے اگر اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کیا ہو اور عقل کی رہنمائی کے مطابق, امام کی رہنمائی کے مطابق اس کی تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ دین کا لٹیرا بن جائے گا. میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ کل پرسوں باقی دنوں میں, یہ بہت ضروری ہے. برادران, اگر اس طرح سے تربیت نہ ہونا تو انسان ایسے گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے, گرنے والوں سے پتہ نہیں چلتا ہے. یقین کر رہے ہیں ایک آدمی چوری کر لیتا ہے مثلا, چوری بھی کبھی کسی فرد کا میں چوری کر لیتا ہوں, کبھی امام کا مال چوری کر لیتا ہوں. اور چوری کرنے والے کو تھوڑی پتہ چلتا ہے وہ برائی میں جا رہا ہے, پتہ چلتا تو ہے لیکن وہ نفس اتنا غالب آ جاتا ہے, خواہشات اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اور میرے خیال میں بدترین گمراہی کی مثال اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو وہ کربلا ہے, اور بہترین انسانی اقدار کی مثال پیش کرنی ہو تو بھی کربلا ہے. انسانی اقدار امام حسین کے پاس اور گمراہی یزید اور اس کے فوجوں کے پاس. ایک طرف حق مطلق, ایک طرف باطل. یہاں کمال ہی کمال اور وہاں پر زوال ہی زوال. یہاں اچھائیاں ہی اچھائیاں, وہاں برائیاں ہی برائیاں. یہ سب چیزیں ہیں. جناب ڈاکٹر علامہ اقبال, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. ان کو میں شاعر ہی نہیں ایک مفکر سمجھتا ہوں جس نے سوچا اور بہت بڑے مطلب کو دو مصروں میں پیش کیا. صرف شعر نہیں, اس نے فکر بھی ہے. فکر جہاں پر بھی اسے شعر کہا ہے, فکر بھی ہے. کمال کے آدمی ہے. کہتا ہے کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید, زندہ حق از قوت شبیریت, باطل آخر داغ حسرت میریت. اور کریں کیا فرمایا ہے؟ موسیٰ, فرعون, شبیر, یزید, حق, باطل. یعنی موسیٰ اور شبیر حق کے نمائندے ہیں, فرعون اور یزید باطل کے نمائندے ہیں.
باطل وقتی طور پر ابھر تو سکتا ہے، قائم نہیں رہ سکتا۔ میں اس کا ماحصل بیان کیا، ترجمہ نہیں کیا، ماحصل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ابھر تو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے ابھرے گا، اس کو بتا دو جھاگ کو دیکھا ہے آپ نے، قرآن مجید میں مثال دی ہے جھاگ اور پانی۔ کہتا ہے کہ جھاگ باطل ہے، اوپر اوپر ہے، اور سطحی نظر رکھنے والوں کو پانی نظر نہیں آتا، جھاگ نظر آتا ہے۔ لیکن جو گہرے انسان ہوتے ہیں وہ جھاگ کو نہیں دیکھتے، جھاگ کے نیچے پانی تک ان کی نظر جاتی ہے۔ جھاگ فوراً ختم ہو جاتا ہے، پانی دیر تک رہتا ہے، اور جھاگ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، پانی سے زمین زندہ ہو جاتی ہے نا۔ حق اور باطل، جھاگ اور باطل، حق کی وہ جھاگ اور پانی کی طرف ہے۔ یہ جھاگ ہے، کچھ دنوں کے اٹھا ختم ہو گیا، پھر نہیں رہا، ختم ہو گیا، لیکن حق رہے گا۔ اگر انسان باطل راستے پہ جائے، گناہ، برائی، جرم، خباثت ان کا ارتکاب کرتا ہے، ان کو کمال سمجھتا ہے۔ کمال بات آپ نے دیکھا ہے کہ اخبارات میں آتے ہیں، ہمارے پاکستانی کی بات خبریں، خدا کی قسم میں ہل جاتا ہوں جب یہ خبریں میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو فلاں جگہ پر رشتے کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا اور پارٹی نے اپنے مخالفین کی، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہ بچی کو اس طرح سے سزا دینا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں انسان ہے، یہ تو جانور بھی ایسا کام نہ کرے، لیکن یہ اتنی پستی میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو اپنی برائی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بس۔ اور اس حوالے سے میں کہوں گا کربلا میں جو جرم ہوئے ہیں وہ جرم چونکہ مقام اہل بیت بہت اونچا ہے، مقام اہل بیت بہت اونچا ہے، اس لحاظ سے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے تو جس کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے ان کو فرصت نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے کھانا پکائے، فرصت نہیں ہوتی، اور پیغمبر نے سکھایا ہے دیکھو خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے بچے بھوکے رہیں، موت واقع ہو جائے تو ہمسایوں پر واجب ہے کہ ان کی غذا کا اہتمام کریں، ہے نا۔ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ کربلا کی طرف ذرا دیکھیں، اسی پیغمبر کی امت نے انہی پیغمبر کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ یہ انسان کیا آپ کے خیال میں؟ انسان ایسا ہو سکتا ہے؟ انسان ایسا ہو سکتا ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، اپنی مثال میں نے کہیں پر ذکر نہیں کیا، فرض کر میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ کچھ بکری کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، بکری کے جو بچے ہیں ان کو جمع کریں اور ان کو پیاسا رکھیں، 3 دنوں تک وہ واقعہ نہ کریں؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں بکری کے بچوں کو؟ جب آپ بکری کے بچوں کو یہ نہیں کر سکتے، کیا جانور تھے پیغمبر کی اولاد کو 3 دنوں تک پیاسا رکھا؟ کس طرح کے انسان تھے؟ میں کہتا ہوں کہ انسان اگر عقل سے بے بہرا ہو جائے اور دشمنی کے راستے پہ آ جائے تو تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے یہ تباہ ہو چکے تھے۔ اور پیغمبر کی اولاد کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، انہی بچوں کے گریہ نے تو ہر کو منقلب کر دیا تھا، ہر سے بدل دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اور میں جب سنا امام حسین کے خیموں کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے کہ العطش العطش،
تو ایک لحظے کے لیے سوچا اور یہ خاندان وہ ہے کہ جب تم پیاسے تھے تو انہوں نے تمہیں پانی پلایا، اور یہ جو ابھی پیاسا ہے یہ خاندان اور ان کے بچے جو پیاسے ہیں تو اس کی وجہ تم ہو، تم نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اسی سوچ نے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ تو بہرحال یہ امام حسین کے بچوں کا حال، پیاسے، کاش کربلا میں ظلم اتنا ہی ہوگا، نہیں، اس کے لیے آگے بڑھا، بھوکے اور پیاسے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے پاس بہت بلند مرتبہ مقام رکھتے تھے کہ اس کو ان حادثوں میں بیان نہیں کر سکوں، جو مسائل کی طرف وارد ہو چکا ہوں اس کو میں بیان نہیں کروں گا، بہت بلند مرتبہ مقام رکھتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے پیغمبر کے عزیز ترین اور محبوب ترین ہستی حضرت امام حسین کو بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا اور پھر شہید بھی کر دیا۔ اور شہید بھی صرف حسین کو نہیں، حسین کے ساتھ حسین کے بھائی اور حسین کی اولاد، حسین کے بچے، سب کو قتل کر دیا۔ کون بھائی، کون اولاد؟ میں صرف دو کی مثال دیتا ہوں، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر، یہ دو یعنی ہستیاں اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اس پورے کو یعنی پیغمبر کے گھر کو تاراش کر دیا، گلشن زہرا کو آگ لگا دی انہوں نے، یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کاش اسی پر رک جاتے، اسی پر رک جاتے، نہیں، اس پر بھی نہیں روکے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یعنی صبح عاشور سے عصر عاشور تک پورا حضرت زہرا کا کنبہ تباہ کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد اب تو ان کا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، آگ لے کر خیام کی طرف بڑھے اور خیموں کو آگ لگا دی۔ وہی بچے جو پیاسے تھے، جو خیمے کے سائے میں تھے، ان آگ لگا کر بچوں کو صحرائے کربلا میں منتشر کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کاش اسی پر رک جاتے، نہیں، ابھی ظلم ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ امام حسین کے بدن اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے روایت کے الفاظ کے مطابق، یعنی چاہتے تو یہ تھے کہ امام حسین اور ان کے اصحاب پر گھوڑے دوڑائے جائیں، لیکن جب ہور کی طرف بڑھے تو کہا خبردار، ہور کے قبیلے کے افراد کھڑے ہوئے کہا نہیں، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ حبیب کے قبیلے کے افراد کھڑے ہوئے، بنی اسد فوج میں تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسے ہونے نہیں دیں گے۔ مسلم میں اسجا کے خاندان کے افراد کھڑے ہوئے، کہا نہیں، اس کو ہم پامال ہونے نہیں دیں گے۔ سب کے لیے مددگار ملے، مگر مددگار کسی کا نہ پیدا ہوا تو وہ حضرت ابا عبداللہ حسین فاطمہ زہرا کا منظر ہے۔ فاطمہ زہرا کا پیارا امام حسین علیہ السلام کو کوئی مددگار نہ ملا۔ عجیب ہے کربلا میں جو منظر ہے، جو ظلم ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ اس پر بھی بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ 3 دنوں تک یہ لاشیں دھوپ میں پڑے رہے، ان کے نہ دفن دیا گیا، نہ دفن کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، یہ سب سے عظیم ترین مصیبت ہے۔ اور 3 دنوں کے بعد جب یہ اشقیاء چلے گئے اور کوئی باقی نہ رہا تو اب بنی اسد کی عورتوں کو خیال آیا، ان کے مردوں سے کہا کہ جا کے دفنا دو۔ مردوں کو خوف طاری ہو گیا تو عورتوں نے کہا تم بیٹھے رہو گھر میں، ہم دفناتے ہیں۔ عورتیں نکلی تو ان کی وجہ سے انہیں غیرت آ گئی اور باہر نکل گئے، دفنانے کا اہتمام کیا۔ لیکن جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کسی کے بدن پر سر موجود نہیں ہے۔ سر کے ذریعے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، ان کو پتہ نہ چلا کہ کون سا بدن کس کا ہے، کون عباس ہیں، کون حسین ہیں، کون علی اکبر ہیں، پتہ نہ چلا۔ لہذا وہ پریشان حالی میں تھے کہ حضرت امام زین العابدین بے اعجاز کربلا میں پہنچے اور امام زین العابدین کے ذریعے سے ان کی تدفین ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، بس اتنی سی ہی، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ ایک اور مصیبت، ایک اور ظلم، اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ جس ماں کے بارے میں آیے تطہیر نازل ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ زہرا، اس فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو قیدی بنایا انہوں نے، جس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، جس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، ان کو قیدی بنایا۔ اور اس روایات کے مطابق وہ قیدی بھی اس حال میں بنایا کہ سروں کے اوپر چادر نہیں تھے، ممکن ہے مقنع ہو لیکن چادر نہیں تھے، اس حال میں ان کو قیدی بنایا۔ اجرکم علی اللہ، اور قیدی بنا کے ان کو لے جایا گیا وہاں سے کہ جہاں کربلا میں حضرت امام حسین اور اولاد کی قبر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جب اس مرحلے سے گزارا گیا تو جناب زینب ایک مرتبہ ایسا
کہ جیسے حضرت زینب کے بدن سے روح نکلنے والی ہے. یہ دیکھ کر امام زین العابدین نے حضرت زینب کو سہارا دیا. بعض روایات میں اس کا الٹ ہے. امام زین العابدین مدہوش ہونے لگے تو جناب زینب نے ان کو سہارا دیا. حضرت کو مولانا بس ایک روایت کی زحمت دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت ختم. جنگ احد جنگ خیبر میں مرحب کی بہن قیدی ہو گئی تھی. اور جب مرحب کی بہن قیدی ہو کے گئی حضرت پیغمبر کی خدمت میں اس کو لے جایا گیا تو حضرت پیغمبر اکرم نے اپنی رحمت کی نگاہ ان پہ ڈالی اور کہا پوچھا کہ یا امت اللہ اے گنی کے خدا کیا میرے اصحاب نے تمہارے ساتھ کوئی ناشائستہ سلوک تو نہیں کیا, تمہیں اذیت تو نہیں دی, تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. کہا اگر تکلیف نہیں پہنچائی تو تمہارے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات کیسے ہیں, کیوں روئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ روئی اس وجہ سے ہوں کہ جب مجھے قیدی بنا کے لا رہے تھے تو راستے میں میرے بھائی کا بدن پڑا ہوا تھا. جب میں نے اپنے بھائی کو مرحب کا مرا ہوا بدن دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. بہن ہوں میں اس کی, میں روئی اور میں اس پر روئی بغیر نہ رہ سکی. اجرکم علی اللہ رحمت للعالمین. وہ آپ کے چہرے پر اتنا غصہ نمودار ہوا کہ جن لوگوں نے ان کو لایا ہے ان کو بلا لو. انہیں بلایا گیا. جب بلایا گیا تو کہا تم انسان ہو, تمہارے سینے میں پتھر ہے یا دل ہے؟ کہیں بہن کو اس راستے سے لے جایا جاتا ہے جہاں پر بھائی کا لاشا پڑا ہو؟ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ ظلم میں آپ کے اولاد کے اوپر پورا کو وہاں سے گزارا گیا جہاں پر حضرت عباس, حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء بحق زهراء وأبيها وصالحها وذريها والسر المستودع فيها ماتم الحسين. ساجد